अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर HBL PSL सीजन 11। और सीजन 11 का मेला अब कराची में सज गया है और पहला मैच जो कि लग रहा था कि इस बार शायद कराची आने के बाद हैदराबाद किंग्समैन की किस्मत कुछ बदले, लेकिन जीत के करीब पहुंच के भी वो खाली हाथ ही रहे और एक छोटा टोटल जो लग रहा था कि बआसानी चेस हो जाएगा, आखिरी बॉल पर जाकर फिनिश हुआ। क्या हुआ कल के इस मैच में, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के होने वाले दोनों मैचेस पे भी बात होगी, लेकिन इस मैच के ऊपर पहले बात होगी। यहां आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त जो मैच अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है वो है लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीता है और फील्डिंग का फैसला किया है। दूसरी तरफ बिग गेम टुनाइट, आज का जो दूसरा गेम है, टुडे इज अ डबल हेडर, जिसमें कराची किंग विल फेस पेशावर ज़ल्मी, जिन्होंने कल ही मैच खेला और कामयाबी भी हासिल की है, तो वो भी एक जरा धमाकेदार मुकाबला होगा। लेकिन कल के मैच से शुरू करते हैं। और बासित भाई, कल फिर वही प्रॉब्लम कि हैदराबाद ने जिस तरह से खेला, पहले तो बैटिंग में नहीं चल पाए, फिर वो बॉलिंग में बचा सकते थे, नहीं बचा पाए, कुछ चीज उनके लिए सही नहीं चल रही है। बेहतर क्रिकेट इसलिए खेली इन दी एंड, जब 14 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में, तो लगा था आज जीत जाएंगे, लेकिन स्टार्ट जो करा पूरे बैट्समैनशिप, चाहे वो मास सदाकत हो चाहे साहिम हो, लंबा खेलना चाहिए था। आप देखें 4 आउट हो गए और उसके बाद जो 82 रन की पार्टनरशिप हुई है लबोशेन में और कुशल परेरा में, वो एक ऐसा टारगेट अचीव कर पाते 170-75 नजर आ रहे थे। 135 पे 5, उसके बाद आप 145 पे आउट हो जाए, ये क्रिकेट नहीं है। मतलब आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, पता चल रहा है। लेकिन जो उनके टॉप 4 हैं, उस्मान खान मतलब स्पिनर का बादशाह है वो, तो उसके बाद वो इस तरह आउट हो रहा है, तो हैरत की बात है। मेरे ख्याल है लड़कों की वजह से ये टीम डिस्टर्ब हो गई है। जितने पैसों में लिए लड़के या जितने प्लेयर लिए, उन्हें शो करना चाहिए ना, परफॉर्म करना चाहिए। अब इसमें हम ये कहेंगे हैदराबाद, माना उन्होंने कुछ प्लेयर ऐसे भी लिए जो अमेरिका में रहते हैं, वो कल नहीं खेले, लेकिन जो खेल रहे थे उन्हें तो परफॉर्म करना चाहिए ना। अब जैसे कुशल की बात कर रहे हैं, कुशल मेंडस, उसके खेलने कुशल परेरा, उसके खेलने का स्टाइल दिखे आप। लबोशेन ने वो इनिंग्स खेली जो उसको खेलनी चाहिए थी, वो नीचे ही नंबर का प्लेयर है, और जिस तरह की पिच थी, बट ये तो सिचुएशन ऐसी थी ना, पिच ऐसी थी बासित भाई, इस तरह की इनिंग खेलनी चाहिए। ये तो सिचुएशन आपके पास 10 में से 1 मैच में आएगी ना। 100 का स्ट्राइक रेट बर्दाश्त करेंगे आप T20 में, आपको ऐसे ही खेलना पड़ेगा। कराची की कल वाली जो पिच है, ये वो नहीं है 200 वाली, और आज भी आप देख लें 200 वाली पिचेस नहीं होंगी। वो तो कल नजर आया कि पिच ऐसी नहीं है, बट स्टिल ये परफॉर्मेंस तो फिर आप नहीं एक्सपेक्ट करते। अब क्या करें, कैप्टन है ना, या तो ब्रेसवेल आए तो वो संभाले। अब तो यही चांस है ना कि ब्रेसवेल आए, मैक्सवेल, मिलते जुलते नाम है, मैक्सवेल आए तो वो संभाले टीम को, अदरवाइज कौन कप्तानी करेगा। साइम को तो उन्होंने बनाया नहीं, साइम की बैटिंग की परफॉर्मेंस इतनी बुरी है कि अभी आप कैसे बॉलिंग में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। वो हम कहते हैं ना कामरान, बॉक्सेस टिक, इनका हर बॉक्सेस क्रॉस होता जा रहा है। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये टीम कैसे उठेगी, कैसे ठीक हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है नजीब। पहले तो हैदराबाद की टीम को समझना चाहिए, कंडीशन का पता होना चाहिए। जहाँ पे ठीक है, हम ओवरसीज को इतना ब्लेम नहीं देते हैं, हमारे लड़कों को होना चाहिए कि लाहौर में डिफरेंट कंडीशन थी, डिफरेंट पिचेस थी। यहाँ आके आपको 1 ओवर खेलने के बाद, 3 बॉल खेलने के बाद आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे कितना टोटल होना चाहिए। Exactly. आप वही फ्लो जो लाहौर में था वो करने जा रहे थे कि 190, 200 के करीब। अब देखे तो सही, आपको 3 ओवरों में 165 बहुत आप देखे 3 ओवरों में ठीक कर लिया, लग गए, नया बॉल लग रहा था। लेकिन आप शॉट सिलेक्शन देखें क्या खेल रहे थे, वही 4 आउट हो गए 34 पे। उसके बाद फिर ये नहीं सोचा कि यहाँ पे हम लोग पिच रिपोर्ट में ब्लूइट था, उसने पिच रिपोर्ट दी, नहीं ग्रेट ब्लूइट, हाँ, उसने पिच रिपोर्ट में कहा था कि यहाँ पे 180 गुड स्कोर है। तो आप वही देख लेते हैं, पता कर लेते हैं। यही चीज़ है कि हमें गेम अवेयरनेस की बिल्कुल समझ नहीं आ रही, हमें कंडीशन की समझ नहीं आ रही। हमारे लड़कों को जो वो है, जो पाकिस्तान टीम में जैसे साइम है, मुश्किल हो रही थी, ठीक है, आप स्टे तो करें, मानस ने किया है ना, स्टे किया, ठीक है, 27 बॉलों पे 27 किया, लेकिन उस वक्त डिमांड थी टीम की, 4 आउट हो गए हुए थे। आप लंबा लेके जाएं, आप पावर प्ले फिर भी 51 का हो गया 4 आउट होने के बाद,
تو یہ چیزیں ہمارے لڑکوں کو سوچنی چاہیے, ضروری ہے ہمارے لڑکوں نے, اور کیونکہ جو گیم اویئرنیس ہم کہتے آ رہے ہیں, لیکن یہاں ہمارے جو انڈر 19 بچے ہیں وہ ان سے زیادہ میچورٹی والی کرکٹ کھیل رہے ہیں, ساری چیزیں نظر آ رہی, چاہے وہ ماس طاقت ہو, چاہے وہ سمیر ہو, چاہے شامل حسین ہو, چاہے صاحبزادہ فرحان, آپ دیکھ لیں ابھی ان کی طرح اتنا عرصہ تو نہیں نا کھیلا ہوا, تو وہ چیزیں اڈاپٹ کرنی پڑے گی حیدرآباد کی ٹیم کو. اچھی فائٹ کی ہے, اچھا لاسٹ اوور تک گئے ہیں, لیکن میرے خیال سے پشاور زلمی نے بھی وہ ان کو ایسے نہیں لاسٹ اوور تک جانا چاہیے تھا, جانا نہیں چاہیے تھا. اس پہ ہم آئیں گے, زلمی پہ ہم آتے ہیں, کیونکہ زلمی ابھی جیت رہی ہے تو چیزوں پہ پردہ تھوڑا پڑ جاتا ہے کہ یہ اس طرح سے جیتی, بٹ اس پہ ہم آئیں گے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ینگ مین افتخار احمد. شاہد بھائی, کیا پرفارمنس زبردست, کہ مطلب آپ کہتے ہیں نا آپ ان کو کرکٹ سے دور نہیں رکھ سکتے, وہ اپنا رول دکھائی دیتا ہے. سفیان نے بھی بڑی اچھی بالنگ کرائی, 5ویں اوور میں بالنگ کرنے آیا اور 3 وکٹیں لے لی. حیدرآباد کنگز کو پورے موقع دیے زلمی نے جیتنے کے لیے. 30 بال میں 30 رنز, پھر 24 بال میں 23 رنز, پھر 18 بال میں 19 رنز, پھر آخری اوور میں 14 رنز, پورا موقع دیا. لیکن حنین نے بالکل ایک سلاٹ میں بال کی اور وہ چھکا کھا گیا. حالانکہ اس کو پوری فل یارکر اگر کرتا تو شاید افتخار اس کو کھیل نہیں پاتے. 14 رن اچھے رنز ہوتے ہیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے, اور حیدرآباد کنگز ڈسٹراٹ ہو گئی جس طرح حنین زمین پہ گر گیا اور اس نے اتنا بے بس ہو گیا تھا کہ وہ اس کو بڑا غم ہوا ہوگا, دکھ ہوا ہوگا. ایک بڑا اچھا میچ جیتنے کے لیے تھا ان کے پاس 14 رنز. اب ان 4 میچ ہار گئے ہیں. کپتان, مجھے لگ رہا ہے کہیں کپتان غصے میں آ کے یہ کہے کہ بھائی اب میں نہیں کھیل رہا, کسی اور کو کپتانی کروا لو. اس سے نہ تو کپتانی ہو رہی ہے, نہ اس کو آئیڈیا ہے پاکستانی پلیئرز کا. اس کو یہ آئیڈیا نہیں کہ یہاں پہ پچھلے سال جو 5 میچ ہوئے تھے 165 یہاں کا پار اسکور ہے, اگر آپ 180 کرتے ہیں تو 180 میں آپ سکون سے آرام سے جیت جاتے ہیں. 3 ایک اوور میں 3 بیٹسمین آؤٹ ہو رہے ہیں. عثمان خان آیا, پہلی بال پہ وہ سویپ مارنے گیا ہے, ابھی تم دیکھ رہے ہو تمہاری وکٹ گری ہے, تو یہ کوچز کو بتانا پڑے گا. اور پھر 17 اوور میں 3 وکٹیں دے دیں, تو آپ اچھا خاصا چلتے ایک وقت ایسا لگ رہا تھا کہ آپ 180-185 کر لو گے. وہاں سے آپ ہارے, پھر آپ نے بالنگ میں فیلڈنگ میں ایسے فیصلے کیے کہ آپ گرتے پڑتے کسی طرح آخری اوور تک تو پہنچے. لیکن اب حیدرآباد کنگز کو سوچنا پڑے گا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے, اس لیے کہ اگر اب اگلا میچ ہاریں گے تو پھر ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے باسط بھائی, اب تو بہت ہی اب وہ پوائنٹ آ گیا ہے کہ ہارنے کی گنجائش نہ ہی سمجھے. یہ ٹیم نہیں پہنچے گی, یہ ٹیم تو خیر اب لگتا تو یہی ہے, کیونکہ ہم جب پنڈی کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں ان کی غلطیاں ہو رہی ہیں جو کہ وہ ٹھیک کر سکتے ہیں. ان کا تو لگ رہا ہے کہ کچھ بڑی پرابلم ہے اس سے زیادہ. ابھی شاہد بھائی نے جیسے بات کری 1 اوور میں 3, 5ویں اوور میں اور 17ویں اوور میں 3. سب سے بڑی بات ہے آپ 10 بال پہلے آؤٹ ہو رہے ہیں. 10 بال میں چلو 5 رن تو بنتے, 6 رن تو بنتے, اگر 9 آؤٹ ہوئے میں فضول میں رن آؤٹ ہو رہے ہیں. جو ایک ویسے تو اسپنر نے 8 آؤٹ کرے جی, تو یہ کون بتائے گا؟ بیٹنگ کوچ جو ہے اس کو بتانا چاہیے نا کہ یہ پچ ایسی, اس پہ اس طرح کی باری لینی ہے. یہ تھوڑی کہ آنکھ بند کر کے چھکے مار دو یار. آپ ہارڈ بال ہوتی ہے, نئے بال میں آپ چانس لے سکتے ہو کہ بن جائے رن, اس کے بعد تو آپ نے امپرووائز والی کرکٹ کھیلی ہے نا, اینڈ تک جانا ہے, لمبا کرنا ہے میچ کو. لیکن وہ تو پہلے ہی سے 200 کے چکر میں تھے. 200 کی کرکٹ جتنے بھی دیکھنے والے نا, یہاں پہ 200 کی کرکٹ نہیں ہوگی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 4 آؤٹ ہونے کے بعد نا کشال پریرا نے بڑی زبردست ریکوری کر دی تھی. تو ہم دیکھ رہے تھے میچ میں, مجھے لگ رہا تھا کہ یہ 175 180 ایزیلی کر لیں گے. 14 اووروں میں 116 ہو گیا, بتا 4 ہی آؤٹ تھے. مانس آؤٹ ہوا, اس کے بعد کشال آؤٹ ہوا, تو کوئی لمبی پارٹنرشپ لگنے نہیں گئی. اس کے بعد افتخار نے بہت اچھی بالنگ کی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ پہلا میچ کیسے باہر بٹھا دیا افتخار کو. ہم نے کتنی بات کی ہے, ایک سیزن پلیئر ہے, ماسٹر ہے اننگز فنش کرنے والا. پی ایس ایل میں کئی اس نے بڑی پرفارمنس دکھائی ہے. آپ کیسے اس کو ڈراپ کر سکتے ہیں؟ آپ 2 ایمرجنگ پلیئر کھلا رہے ہیں. پھر کل زلمی نے جو کام کیا, بریسویل کو کیا ضرورت تھی اوپر بھجوانے کی؟ فرحان کو کیا اس پہ کانفیڈنس نہیں ہے؟ آپ نے ایمرجنگ کھلایا. مجھے بتائیں, افتخار پہ کانفیڈنس نہیں ہے, اسپیشلسٹ کیوں نہیں بھیجتے اس سچویشن میں؟ کیوں نہیں بھیجتے؟ مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا میچ بھی نہیں تھا کہ آپ کو کوئی جلدی رن والی پچ ہو تو آپ بولے کہ ہاں جاؤ مارو. بابر پچ بھی ایسی ہے, بابر کے مطلب کی پچ تھی, بابر کے مطلب کی کنڈیشن تھی, اور بابر نے کیپٹنسی بہت اچھی کری. جس وے میں اس نے فوراً افتخار کو لایا نا, میں نے بولا یہ گیمبل کرا, گیمبل پے کرا, سیدھی سی بات ہے. جو فیصلہ کرا اس کا فائدہ ہوا. بٹ پوائنٹ از کہ اتنی وکٹیں گرنے والی نہیں تھی اس رن چیس میں, بالکل نہیں جس طرح سے کھیل رہے گرنے والی نہیں تھی. ایک تو حیدرآباد کی بھی اتنی جلدی وکٹیں گرنے والی نہیں تھی. ٹھیک ہے 4 وکٹیں گر گئی ہیں, اس کے بعد ان کو 170 پہ اننگز فنش کرنی چاہیے.
پھر عرفان نیازی کا کیا رول ہے مجھے ایک بات بتائیں, کیا وہ ٹیل اینڈر ہے؟ اگر عثمان نہیں کر رہا, مانس نہیں کر رہا, تو اس کو بھی ذرا 4 پہ بھیج کے دیکھ لیں کہ بھائی اس میں ابیلٹی کتنی ہے. یہ کوئی ڈومیسٹک کا پلیئر تو ہے نہیں, 1 سال پاکستان ٹیم کے ساتھ رہا, اس کو بھی ذرا چیک کریں نا آپ 7ویں نمبر پہ کتنی دیر کھلائیں گے. اور اس کے متعلق جو میں سن رہا ہوں نا, یہ سمجھتا میں 6 7ویں نمبر پہ فنش کرنے والا پلیئر ہوں. میں ایسے نہیں یہ پاکستان ٹیم میں آئے گا. اس کو تھوڑا سا کانفیڈنس اپنے آپ پہ دکھانا پڑے گا اور مینجمنٹ کو بھی دکھانا پڑے گا. پچھلے سیزن میں ایک میچ کراچی کو جو جتایا تھا وہ ہم سب کو یاد ہے, ڈفرینٹ پچ تھی. ویسے ہی میں ایک بات کہہ رہا ہوں, اوور آل مجھے لگتا ہے کہ یہ شیک ہوا ہوا ہے کانفیڈنس پاکستان ٹیم میں آیا. پاکستان ٹیم کے بعد پھر پاکستان شاہینز کی کپتانی کی, پاکستان ٹائٹل جیتا, لیکن عرفان نیازی کا اس میں کوئی خاص کنٹریبیوشن نہیں تھا. پھر اس سیزن میں بھی اس نے بالکل رنز نہیں کیے, چاہے وہ ریڈ بال ہو چاہے وہ وائٹ بال ہو. اور کل 9 بالوں میں 9 رنز, یعنی جس طرح کا اس کا کردار ہے, جس طرح کا اس کا رول ہے, وہ اپنا رول ڈیفائن نہیں کر پا رہا. اور باسط بھائی سے کل بات ہو رہی تھی تو باسط بھائی بتا رہے تھے کہ اس کے گرپ جو ہے وہ چینج اس کو کرنی پڑے گی, ادروائز یہ اسی طرح اسٹرگل کرے. کامران کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں شاہد بھائی نے جو عرفان کی بات کی ہے نا, 9 بالوں پہ 9, جو ایک آسٹریلیا میں ٹورنامنٹ کھیلنے جاتے ہیں کلب لیول کا, وہاں پہ بھی 6 7ویں پہ ہی آتا ہے, یا امرجنگ میں بھی 6 7ویں پہ ہی آتا ہے. یہ خود کپتان ہو کے اوپر نہیں آتا, تو اس کا مطلب یہ ہے یہ کمفرٹیبل اپنے آپ کو 6 7ویں نمبر پہ ہی سمجھتا ہے. اس کی بڑی سوچ نہیں ہے کہ میں جا کے 20 اوور کے میچ میں ایز اے بیٹسمین کھیل رہا ہوں, اسپیشلسٹ مڈ آرڈر بیٹسمین ہوں, تو میں 3 اور 4 پہ کیوں نہیں آتا, 5 پہ کیوں نہیں آتا, 6 7ویں پہ کیوں آتا. تو یہ چیزیں اب اس کو سوچنی پڑے گی اور ٹیم مینجمنٹ کو دیکھنی پڑے گی. نہیں تو 7ویں نمبر پہ کوئی آل راؤنڈر کھلا لے تو وہ زیادہ اچھا ہے. اس کو ایسے ضائع نہ کرے. اس کو اگر آپ نے بنانا ہے, اگر اس کو پلیئر بنانا ہے, کھلانا ہے, پرفارمنس لینی ہے, 4 5 پہ آپ کھلائیں یا 3 پہ کھلائیں تو سوٹیبل ہے, نہیں تو پھر آپ بینچ. نیوزی لینڈ میں ایک ون ڈے میں بالنگ بھی کی تھی, 3 آؤٹ کیے تھے, جونیئر لیول پہ بھی بڑی بالنگ کرتا تھا چیپمین کا ہو گیا. لیکن اگر آپ بالنگ بھی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے پھر آپ 6 نمبر پہ آپ کی کیا یوٹیلیٹی. ہاں مطلب ایز اے بیٹسمین کھیل رہے ہیں اور آپ 6 3 4 اوور اگر آپ نہیں کر رہے پھر ساتھ میں, تو پھر ٹھیک ہے. کل کے میچ میں پشاور زلمی کی طرف سے کپتان بابر اعظم نے 37-43 کی بڑی امپورٹنٹ اننگ کھیلی. اس میں ہم اسٹرائک ریٹ اتنا نہیں دیکھیں گے بیکاز لو سکورنگ گیم تھا, چیز کر رہے تھے, کنٹرول میں تھا, بٹ وہ فنش نہیں کرا پائے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں فنش نہیں کر پاتا میچ وہ غلط ہیں, اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا موازنہ وراٹ کوہلی سے کرنا بند کر دیجئے. کیا کہنا تھا بابر اعظم کا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. موازنہ وراٹ کوہلی سے ہے کہ وہ بھی سملر سارٹ آف گیم سے آتا ہے لیکن وہ فنش کر کے جاتا ہے. ٹھیک ہے, یا ختم کر دیں آپ جس وجہ سے سوال کر رہے ہیں آپ چھوڑ دیں اس کو. ہم بھی انسان ہیں, ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ یار اچھا ہو. فنش کافی میچز کیے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ میں نے فنش نہیں کیے؟ میں نے بہت میچ فنش کیے ہیں. اگر آپ نے کسی بھی بولر کے اگینسٹ کھیلنا ہے تو آپ اگر رنز بھی کریں گے تو آؤٹ بھی ہوں گے. اپ ٹو دا مارک نہیں تھا جیسے ایکسپیکٹیشن کی جاتی ہیں, لیکن میں کوشش کر رہا ہوں ڈے بائی ڈے اس چیز کو امپروو کروں. جی باسط بھائی, جو بابر نے بات کی, بات اس نے صحیح کری ہے بابر نے کہ اس کا کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. وراٹ کوہلی بہت اوپر ہے اور کمپیریزن کرنا بھی نہیں چاہیے. دیکھیں اس نے کتنے میچ جتوائے, اور جہاں تک یہ بات ہے کہ کل کا میچ اس کو جتوا کے آنا چاہیے تھا, کیونکہ اتنا بڑا ٹارگیٹ نہیں تھا. ہمارے ملک میں پاکستان میں نے کچھ پلیئر ایسے دیکھے, میرا دل چاہتا ہے میں نام دوں, انضمام ہو گیا, یوسف ہو گیا, ان سے پہلے گریٹ جاوید میاں تھا. یہ وہ پلیئر تھے جو یونس یہ میچ جتوا کے آتے تھے. انہیں پتا تھا کہ کس سچویشن میں ہم نے گھیر بدلنا ہے, کس سچویشن میں ہم نے امپرووائز کرنا ہے. شعیب ملک, تو یہ چیز بابر میں آنی چاہیے. بابر کیونکہ بڑا نام ہے پاکستان کا, اور پشاور زلمی کا بھی بڑا نام ہے, تو یہ والا کل کا میچ میرے خیال ہے, یا اس طرح کے اور جو میچ ہو, چاہے فنش کرا کے آئے, مطلب وہ 150-160 والے واپس آئے, 150-160 تک کے گیمز میں ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ وہ رائٹ اپ ہز ایلی ہے, جو ان کو سوٹ کرتا ہے. کمپیریزن والی وہ بالکل وہ خیر کبھی بھی نہیں بنتا تھا, کبھی بھی نہیں بنتا ہے. دیکھیں بالکل ایسے ہی ہم لوگ بھی کہتے ہیں, ہم لوگ کبھی, ہمارا پینل کبھی کمپیریزن نہیں کرتا وراٹ کوہلی اور بابر میں. اور بابر نے کل خود بھی ایکسیپٹ کیا کہ میں غلط ٹائم آؤٹ ہوا, مجھے فنش کر کے آنا چاہیے. یہ چیز اچھی پازیٹیو ہے کہ احساس ہوا. کوشش تو کی, نہیں ہو پایا. اس نے شاٹ اچھا کھیلا, بال نیچے رہا, لیگ بھی فور ہو گیا, اس نے ریویو لیا. لیکن آپ دیکھیں پاس میں بھی اس نے ہائیسٹ اسکورر ہے, پرفارمر ہے. کوشش ہوتی ہے لیکن تھوڑی سی اور کوشش کر لے اور اچھا ہو جائے گا. ٹیم کے لیے بھی اچھا ہوگا, بابر کے لیے بھی اچھا ہوگا کہ یہ جو سوال ہے یہ ختم ہو جائے.
تو فائدہ اسی میں ہے اور مزہ بھی آئے گا, انجوائے بھی کرے گا. جیسے لاسٹ اوور تک, کل لاسٹ بال تک میچ چلا گیا, یہ 3-4 اوور پہلے ختم ہونا چاہیے تھا. تھوڑی پچ بھی کنڈیشن تھوڑی چینج ہوتی ہے. ہمیں میں وہی بات کی ہے نا کہ کل کی پچ جو تھی بہت ہی سلو تھی, وہ اتنا بلے پہ بال آ نہیں رہا تھا, نیا بال آ رہا تھا, جیسے ہی 3-4 اوورز ہوتے تھے وہ مشکل ہو جاتا تھا. تو وہ اس حساب سے وہ بہت اچھا کھیلا, فنش کر کے آئے تو زیادہ اچھا. ایک ہی عہد کے کھلاڑی ہوتے ہیں نا کنٹمپرری, ان میں آپ تھوڑا سا کمپیریزن وہ فینس کرتے ہیں. I agree 100%, یہی بات میں کہنے والا تھا. وہ کنٹمپرری ایک ہی عہد میں کھیل رہے ہیں, پھر ون ڈے میں دونوں اچھا کھیل رہے تھے. ایک زمانہ تھا کہ بابر اعظم 1 کوہلی 1, کوہلی 1 بابر اعظم 1, پھر گل آ گیا, گل نے 1 پہ آ گیا, پھر بابر, پھر گل, اس طرح تو وہ کمپیریزن بن جاتا ہے. ہونا نہیں چاہیے. لیکن کل گریگ بلوئٹ نے بڑی اچھی بات کی, وہ بابر اعظم کے بارے میں بات کر رہا تھا. اس نے کہا بابر اعظم کے پاس کنونشنل شاٹ, جو روایتی شاٹ ہے, وہ بہت ہی اچھے ہیں, لیکن میں نے اسے نہیں دیکھا کہ وہ کبھی سویپ اچھا کرے, نہ میں نے اسے دیکھا کہ وہ ریمپ شاٹ کھیلے, نہ میں نے اسے کبھی دیکھا کہ وہ ریورس سویپ کرے. یہ کوالٹیز کسی بھی ایسے پلیئر میں آنی چاہیے جو اتنا گریٹ ہو, جس کے پاس ٹیکنیک اچھی ہو, جس کے پاس شاٹس اچھے ہوں. تو اس نے کہا ریڈ بال میں بہت ہی موزوں ہے, لیکن وائٹ بال میں اگر یہ اڈیپٹ کرتا تو یہ شاید کوہلی سے بھی آگے. اور اڈیپٹ کرنا وہ اسپیشلی فار T20, وہ ون ڈے میں بھی ایسا نہیں. لیکن یہ جو شاید بھائی جو گریگ بلوئٹ نے بات کی ہے نا, دیکھیں وہ تو ہم لوگ بھی کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ماڈرن ڈے کے حساب سے آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے رہتے ہیں. صرف بابر نہیں, اوور آل ہمارے جتنے بیٹرز ہیں سب کو کرنا چاہیے. ہم پھر ہی بہتر ہو سکتے ہیں, ہم پھر ہی جا کے بڑی ٹیموں کو کمپیٹ کر سکتے ہیں. آپ دیکھ لیں ہمارا حال کیا ہوا, اسی وجہ سے کہ ہم لوگ اسی طرح کی کرکٹ میں چلتے جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں ایز اے پلیئر بھی آپ سوچتے ہیں. اور جو شاہد بھائی بات کر رہے ہیں نا باسط بھائی, وہ مطلب یہ کوئی ہم لوگ نہیں کر رہے کمپیئر, یہ دنیا کرے گی. جب آپ پاکستان کے نمبر 1 کھلاڑی ہوں گے, وہاں کے نمبر 1 سے آپ کو کمپیئر کیا جائے گا. فینس کو پورا حق ہے یار ایسے کرنے. ابھی بیٹنگ کوچ نے ایک انٹرویو دیا ہے کرکٹ انفو کو, حنیف ملک نے, اور ان کی زیادہ تر باتیں یہ بتا رہی ہیں کہ ان کو ٹیم کے ساتھ نہیں, ان کو اکیڈمی میں کوچ ہونا چاہیے. وہ انیشیل باتیں کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال لگیں گے, 4 سال لگیں گے. تو یہ پاکستان ٹیم میں کوئی بھی اتنا ٹائم نہیں دینے کے لیے تیار. انہوں نے بابر اعظم کے لیے ایک بات کہی کہ اگر وہ گریٹ پلیئرز کے بیچ میں کھیل رہا ہوتا تو وہ زیادہ ایوالو ہوتا. آپ اس بات کو اب یہ اس کا کیا کر سکتے ہیں کہ جس جنریشن میں اسی میں ہے. اب وہ نجیب میاں, یہ ICC کی جو رینکنگ ہے نا, یہ فضول ہے 100%. چاہے معافی کے ساتھ شاید بھائی وراٹ کوہلی نمبر 1 بنے, چاہے بابر بنے, چاہے گل بنے, چاہے XYZ کوئی بنے. ارے آپ نے میچ کتنے جتوائے یار, سب سے بڑی بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ وراٹ کوہلی کون سا سویپ اور ریمپ شاٹ مارتا ہے؟ کب مارا اس نے ریمپ شاٹ؟ ابیلٹی سویپ بھی کھیلتا ہے اور اب مارتا نہیں. ڈیمانڈ کے علاوہ ایک اور چیز ہے باسط بھائی, وہ پھر اپنا گیئر بدل لیتا ہے نا. یہ جو نہیں بدل سکتا پھر اس کو چلاکی والے شاٹ آنے چاہیے. جو وہ ٹربو لگاتا ہے تو اس کو اویئرنیس ہے نا کہ کس ٹائم میں نے اپنا گیئر بدلنا ہے. دوسرے پلیئروں کو ہے کیا؟ نہیں ہے. صرف فرق اتنا ہی ہے, اس کے فرنٹ فٹ کی لفٹنگ پاور دیکھو یار, ٹاپ ہینڈ کی سب سے بڑی چیز ہے. جو حارث رؤف والا چھکا ہے 5th بال پہ, جو اسٹریٹ چھکا مارا ہے, بال ہے. ابھی جو پہلا میچ ہوا اس میں جو ایک چھکا لگایا اس نے, بالکل پتہ ہی نہیں چل رہا جو جس طرح سے وہ نجیب باٹم ہینڈ سے چھکا لگتا ہے, وہ ٹاپ ہینڈ سے مارتا ہے یار سامنے. تو جو بیٹنگ جانتا ہے وہ فوراً پک کر لے گا یار. تھوڑا سا اس کو نا پاور پلے کے بعد جو بیٹنگ کا اسٹائل ہے نا, اس کو تھوڑا سا بہتر کرنا. اس نے پاور پلے میں اچھا کر لیتا ہے تھوڑا, نہیں اچھا بابر PSL کی صرف بات کر رہا ہوں میں, یہاں پہ اچھا کر لیتا, بڑا مزہ آتا دیکھنے. کل بھی آپ دیکھ لیں جیسے کھیل رہا تھا. تھوڑا سا اس کو ڈومینیٹ کرنا آنا چاہیے. جو مومنٹم ملتا ہے نا پاور پلے میں, اس کو مینٹین, اس سے بہتر, اس سے نیچے نہیں آنا چاہیے. وہ چیزیں اس کو ڈیفینیٹلی سوچتا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اتنے بڑے مائنڈ سیٹ بیٹھے ہوئے ڈگ آؤٹ میں, تو وہ ڈیفینیٹلی بتائیں گے. بابر خود بھی ہے جی, جب سے بابر سے رنز نہیں ہو رہے نا, اس کی سمپل وجہ یہ کہ آن سائڈ پہ زیادہ فوکس کر رہا ہے وائٹ بال میں. جو آپ بولتے ہیں نا اسپنر سے LBW, کہ میں مڈ آن اور مڈ وکٹ کی طرف زیادہ فوکس کر رہا ہے. جو اس کا نیچرل گیم تھا, ایکسٹرا کور ڈرائیو مارنا مڈ آن, جو خوبصورتی تھی اس پہ آ جائے بیسک پہ. وہ ادھر چاہتا ہے کہ کیونکہ T20 میں گیپ ہوتا ہے نا ادھر, تو ادھر میں کھیل لوں, جس کی وجہ سے اس کا بیٹ بھی بند ہوتا ہے اور بیٹ پہلے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں لیتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back once again to our special transmission. اور میچ شروع ہو چکا ہے اسلام آباد یونائٹیڈ اور لاہور قلندر کے درمیان.
اور جس میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے ٹاس جیتا ہے اور فیلڈنگ کا فیصلہ کیا اور وہ ڈیسیشن فروٹفل بھی ثابت ہو گیا. شروع میں 2 رن، ایک کھلاڑی آؤٹ ہونے والے کھلاڑی ہیں نعیم، اور یہ پہلی وکٹ گر گئی ہے. لاہور قلندر کی وکٹ لی ہے عماد وسیم نے جو پہلا اوور کرا رہے ہیں. لائیو مناظر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. 2 پر 1، 4 بالیں اس اوور کی ہو چکی ہیں. تو اچھا سٹارٹ ملا ہے باسط بھائی اسلام آباد یونائیٹڈ کو. آؤٹ کیا تو اچھے اسٹارٹ ہی ہے نجیب، اور جس طرح کے ہم میچز دیکھے ہم نے لاہور میں، اس طرح کی تو پچ نظر نہیں آ رہی بھائی. ایسی پچ پہ پھر مزہ تو نہیں آئے گا. مزہ نہیں آئے گا. جو چھکے چوکے دیکھنے والے لوگ ہیں انہیں مزہ نہیں آئے گا. ڈرافٹنگ کرنے والے پلیئر زیادہ خوش ہوں گے. اور میرا خیال ہے جس طرح کی پچز کراچی میں ہیں تو جتنے بھی پلیئرز ہیں نا انہیں چاہیے اظہر علی سے ملے. اظہر علی بتائے گا کس طرح کھیلا جاتا ہے ان پچوں پہ. کامران یہ پچیں یہ کنڈیشن دیکھتے ہوئے مصباح بھی بیٹھا ہوا، اس سے بھی ہو سکتا ہے. نہیں آبویسلی، اور ہر ٹیم میں اس طرح کا پلیئر ہے جو کہ جس کو ان پچز پہ فائدہ ہو. پنڈی میں انضمام ہے. نہیں میں پلیئر بھی کہہ رہا ہوں، جیسے سعود شکیل ہے، شان مسعود ہے. مطلب ان بچوں کو اب دیکھنا پڑے، شامل وغیرہ کو، نعیم کو جیسے آؤٹ ہوئے کہ یہاں پہ وہ شاٹیں نہیں لگیں گی جو لاہور میں لگتی ہیں. سب سے بڑی چیز ہے آپ اپنے آپ کو گیم میں لائیں گے، پچ میں لائیں گے، اویئرنیس سے کھیلیں گے تو کامیاب ہوں گے. دیکھیں چیلنجنگ کنڈیشن بھی آتی ہے، اس میں بھی آپ کیسے کھیلتے ہیں، کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، وہ بھی چیزیں آنی چاہیے. اب ایک ٹائپ کی تو پچیز نہیں نا بن سکتی، تو پھر ہی آپ بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی ایسی پچ آ جائے تو آپ 140 150 پہ رہ جائیں. ابھی تک ٹھیک ہے وہ آؤٹ ہوا ہے، بال کوئی بریک تو ہوا نہیں ہے، تھوڑا سا بال تھوڑا سا ایکسٹرا باؤنس ہوا تو جس کی وجہ سے کور میں آؤٹ ہو گیا. باقی 5 بالیں آپ دیکھ لیں سیدھی رہی ہیں. اب دیکھنا ہے کہ یہاں پہ یہ ٹیم لاہور کے اندر کتنا سوچتی ہے، کتنا ٹارگٹ ہونا چاہیے، میچ وننگ، فائٹنگ ٹوٹل، وہ دیکھنا ہے. مجھے جیسی بال ہوئی ہے، پہلا اوور ہوا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ایٹ لیسٹ 170 ہونا چاہیے. فائٹنگ ٹوٹل ہوگا، بڑی محنت کرنی پڑے گی. آپ دیکھیں فاسٹ بولر کا بھی بال کتنا کیری ہو رہا ہے، سوئنگ بھی ہو رہا ہے. تو یہ ابھی تک ویسا بول نہیں ہوا جیسے کل سلو ہو گیا ہوا. صحیح ہے. شاید بھائی 165 170 2 بیٹسمینوں کا نقصان ہوا. ایک تو فخر بین میں اور پرویز ایمان انجرڈ ہو گیا میچ سے پہلے، وہ ایک نقصان ہو گیا. تو دونوں نئے اوپنر اس میچ میں آئے. نعیم پہلے سے کر رہا ہے اوپننگ. لیکن یہ والی پچ ہے جس پہ آسٹریلین سوائل ہے. 7 میں سے جو یہ واحد پچ ہے جس میں آسٹریلین سوائل ہے، اسی لیے شاداب نے ٹاس پہ یہ کہا کہ ہم پہلے فیلڈنگ کریں گے، پہلے بالنگ کریں گے. تو کیری ہے، اچھا ہے، باؤنس ہے اس کے اوپر. وہ جو نعیم آؤٹ ہوا ہے وہ تو اپنی غلطی سے آؤٹ ہوا ہے. اپنے شاٹ کھیلا، شاید یا تو سلو آئی بال یا زیادہ باؤنس ہو گیا جس پہ وہ آؤٹ ہو گیا. اس پہ 175 180 ہونا چاہیے اگر جیتنا ہے لاہور کا. تھوڑا سا ہم پچ رپورٹ بھی دکھا دیتے تھے تاکہ آئیڈیا ہو کہ اس پچ پہ کس طرح کی کنڈیشن ہے اور کیا سوچ کے شاداب نے یہ فیصلہ لیا. لیٹس ہیو اے لک. The grass on this little baby. So what does that mean? It means pace and carry. Yesterday was quite slow. The spin was slow. Today, with the Australian soil and a bit of grass, I think this pitch is actually going to carry through nicely to the keeper, which everyone's going to enjoy. The bowlers, the batters, and I actually think too, because of the grass, there'll probably be a little bit more spin as well, and some sharper spin. So better all-round track. Now, in terms of the 2 pitches over, what does that mean with the dimensions? It's still pretty much the same out this side, 64 metres, 63 metres to my left. Straight down, it's a bigger hit, 73 metres. The wind's actually swung around. Just before I came out here, it was going this way, more or less hitting me straight in the face, starting to swing around this way, which was exactly the same as yesterday. So this will be the scoring end for the bowlers, for the batters. So I'm expecting a higher scoring game today, which everyone, probably apart from the bowlers, is excited about. وہ کہہ رہے کل سے ذرا ہائی اسکورنگ میچ دکھے گا. ڈو یو اگری کہ ہائی اسکورنگ ہو سکتا ہے؟ ابھی شاہد بھائی نے ہماری معلومات میں اضافہ کرا کہ آسٹریلین سوائل ہے. بلیورڈ نے بولا آسٹریلین سوائل ہے، باؤنس ہوگا، اور ان دی اینڈ بولا کہ شارپ اسپن بھی ہوگا. وہ سوائل ہی کیا ہوگا جو آسٹریلین جس پہ شارپ اسپن ہوگا؟ وہ کور کر کے نا دونوں ہی اسپنر آؤٹ کرتے ہیں تو میں نے بول دیا اور فاسٹ بالر رنز ہو جائیں گے تو ہائی اسکور بھی بول چکا ہوں. آل بیسز کور. اس پہ تو ملتان سلطان کو کھیلنا چاہیے تھا، زیادہ آسٹریلین ہے ان کے پاس. لیکن جو پاکستانی پلیئر ہیں شاید وہ اسٹرگل کریں گے باؤنس اور کیری سے. جو فورن پلیئرز ہوں گے ان کو اتنا زیادہ. روبن ہربین جو ساؤتھ افریقہ نے اس کو کھیلنے میں
فائدہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب حسیب اللہ کے لیے بھی ٹیسٹ ہے کہ اب اس کو موقع ملا ہے اوپن پہ, اور ضرورت بھی ہے کہ کوئی وکٹ کیپر بیٹرز اوپن بھی کر سکے تو اچھا کرے, اپنی جگہ پکی کرے. اور شارپ اسپن ہوا تو پھر پاکستان بھی اچھا کھیلے گا, ظاہر ہے. لیکن ہم اسپنر پہ بھی اتنا اچھا نہیں کھیل رہے نا پچھلے 2-3 سال سے. میرا نہیں خیال کہ 160 سے زیادہ بنے نجیب. بالکل صحیح. اس وقت عبداللہ شفیق اور حسیب اللہ اور عبداللہ شفیق بیٹنگ پر ہیں. آؤٹ ہونے والے کھلاڑی نعیم ہے اور یہ دوسرے اوور کی آخری بال. تو یہ ہے سچویشن. 4 پر 1. سٹارٹ تو اتنا لاہور قلندر کے لیے اچھا نہیں ہوا ہے, رن بھی نہیں بن رہے ہیں, وکٹ بھی پہلی گر گئی ہے. کامران بالکل ایسے ہی ہے, اور اچھا سٹارٹ اماد وسیم کا, جیسے وہ آپ کو پتا ہے مجھے اس بار وہ بڑا اچھا لگ رہا ہے, فٹ بھی ہوا ٹھیک ٹھاک, بالنگ بہت اچھی کر رہا ہے. تو امید ہے کہ اسلام آباد یونائٹڈ کو جو لاسٹ ایئر جو فارم تھی نا اس سے باہر نکلا, اور اس سال قدرے بہتر بالنگ کر رہا ہے, اور اچھا بھی ہے اسلام آباد یونائٹڈ کے لیے. اور گریٹ سٹارٹ پہلے اور لاسٹ میچ کا ہیرو نعیم کو آؤٹ کیا ہے. بالکل. اور گیم بھی بڑا زبردست ہے, بڑا ایکسائٹنگ مقابلہ ہے. کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں, ہیڈ ٹو ہیڈ پر نظر ڈالتے ہیں دونوں ٹیموں کے درمیان 22 مقابلے اب تک ہوئے ہیں جن میں اسلام آباد 11 جیتا ہے اور لاہور 11 جیتا ہے. تو بالکل برابری کا میچ ہے. جو بھی آج جیتے گا وہ سمجھ نہیں آئی کہ فہیم کو لگا دیا, وکٹ لیا اماد نے. فیس کر رہا تھا نا لیفٹ, نہیں وہ پہلا اوور بھی کھیلا ہے, تو چانس تو لینا چاہیے. جب یہ اوور میں وکٹ مل جائے, اوور بھی اچھا کیا ہو, تو آپ کو چانس 1 اوورز کا اور لینا چاہیے. لیکن یہ ڈیٹا پہ چلنا جو ہے اسلام آباد ذرا زیادہ پسند ہے, اس پہ زیادہ بلیو کرتے والے چاہ رہے ہیں تھوڑا اسکور ہو, ذرا مزہ. بالکل. چلے اس میچ پہ تو 5 پوائنٹ ہو گئے سر. اس میچ پہ تو پھر بات ہمیشہ سے اچھی ٹیم رہی ہے, ہوتی ہی رہے گی. اس میچ پہ بات ہوتی رہے گی, آگے کنٹینیو کریں گے. لیکن جو کل کے میچ پہ ہم بات کر رہے تھے اس پہ جیسن گیلسپی کا کیا کہنا تھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم بیٹنگ کرتے ہیں تو ہم بالنگ نہیں کر پاتے, جب بالنگ کرتے ہیں تو بیٹنگ نہیں کر پاتے, ہمیں بیٹنگ بہتر کرنا ہوگی. کیا کہنا تھا ان کا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. You lose 4 for 8 twice in an innings in the space of a couple of overs. You're not going to win too many games. You're not going to drive too many games forward. So posting a score in the mid-140s wasn't enough. Having said that, I'm incredibly proud of how we went about our work with the ball and in the field. Our bowlers, I thought, did a wonderful job. I thought our fielding was excellent. And we gave ourselves a chance in a game that realistically we should have had no chance of winning. So that's on us. Our batting needs to improve. It's, at the moment we're just not putting full games together. So last game, our previous game, we put a really strong score on the board, but we weren't able to defend it. So we're playing half games really well, but you don't win too many games by only playing half a game and coming to the party for half a game. So we need to work on that and improve. But can't fault the players' attitudes, can't fault their efforts. Have been fantastic, but we need to be better at decision making at those crucial times. شاید بھائی ان کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے he has given up, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں آدھا اچھا کھیلتے آدھا برا کھیلتے. مجھے یہی لگ رہا ہے کہ بیچ میں کہیں 5ویں 6ٹھے میچ کے بعد لبو شین کہے کہ یار میرا تو بس ہو گیا, میں ٹیسٹ کرکٹ کی تیاری کروں گا اگلے ایشز کی. آپ دیکھیں 4 میں سے 3 ٹاس ہی ہارے ہیں. انہوں نے 2 دفعہ پہلے بیٹنگ کی, 1 دفعہ صرف کل والے میچ میں 146 کیے, ایک میچ میں 225 کر کے ہار گئے, اور جو 2 چیز کیے انہوں نے وہ بھی بہت میزریبل 130 134. تو یعنی تینوں شعبوں میں, فیلڈنگ میں بھی انہوں نے ایک میچ میں بڑے کیچ چھوڑے. جب آپ ایسا کپتان بناتے ہیں جس کی T20 کی کوئی پیڈیگری نہ ہو, اس کو T20 کا اتنا ایکسپیرینس نہ ہو, ایسا کوچ بناتے ہیں جس نے ریڈ بال میں تو اچھا کیا ہو لیکن وائٹ بال میں کبھی بھی اچھا نہیں کیا. 8 سال ایڈیلیڈ اسٹرائکر کا کوچ رہا, کبھی ایڈیلیڈ اسٹرائکر بگ بیش کا ٹائٹل نہیں جیتی, اور جب یہ اسسٹنٹ کوچ تھے تب جا کے ایڈیلیڈ اسٹرائکر ٹائٹل جیت گئے. یعنی ان کی اتنی نہیں چل رہی تھی, کسی اور کوچ کی چل رہی تھی. تو جب آپ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں, مجھے تو بڑی حیرانگی ہے. اللہ کرے ان کے اگلے 5-6 میچ اچھے گزرے, مشکل نظر آ رہا ہے تو یہ دونوں کہیں بیچ میں ہی نہ استعفیٰ دے دیں. کامران بہت ڈس اپوائنٹڈ لگ رہے تھے کوچ. بالکل ایسے ہی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ اب پنڈی سے ریکویسٹ کر لینی چاہیے, بیٹنگ آپ ہمیں دے دیں. پنڈی والے ریکویسٹ ان سے کرے, بالنگ ہمیں دے دیں. یہ ہونا پڑے گا. دیکھیں بیٹنگ جو نئی فارم میں ہے وہ تو کرنٹ پلیئر ہے نا, کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں, فارم میں بھی تھے, وہ اچھا نہیں کر رہے. جیسے سائم ہے, سائم پہ بڑی امیدیں تھی حیدرآباد کو, عثمان خان پہ تھی, معاذ
اچھا کیا, ایک میچ اس کا برا, 2 میچ برے چلے گئے ہیں. تو یہ چیزیں اب انہوں نے ایز اے بیٹر سوچنی پڑے گی کہ آج دوسرا میچ ہے, پچ کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے, کتنا ہم کر سکتے ہیں. ہم لاہور والی مینٹیلٹی ہے, وہ لاہور چھوڑ دیں. وہ اب کراچی میں آ گئے ہیں, یہاں پہ ڈفرینٹ چیلنجنگ کنڈیشن ہے, اس کے مطابق ٹارگٹ سیٹ کرے کہ ہمارے لیے, ہماری بالنگ کے لیے کتنا ٹارگٹ ہونا چاہیے. ہمیں ٹاپ 3 میں ٹاپ 4 میں سے کسی ایک کو 70-80 رنز کرنے پڑیں گے, پھر جا کے 170-180 ہوں گے. اور بالنگ قدرے بہتر ہوئی ہے. محمد علی اگلے حنین پہلا میچ کھیل رہا ہے, اس کے بعد اسپنرز نے جیسے اسان نے بالنگ کی ہے, تو اب تھوڑا سا ایز اے کوچ جب آپ دیکھتے ہیں اس طرح کی باڈی لینگویج, تو آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ جو باہر پلیئر بھی دیکھ رہا ہے اس کو بھی فیل ہو رہا ہے کہ کوچ جو ہے وہ خود بھی اب گھبرا رہا ہے چیزوں سے. ہیڈ کوچ سے پہلے تو ہیڈ کوچ کو پوچھنا چاہیے بیٹنگ کوچ سے کہ جو آپ نے پلان بنایا کیا وہ پلیئرز نے شو کرا ہے گراؤنڈ کے اندر. آپ ان سے پوچھنا چاہیے ہر میچ کے بعد کہ آپ کی کیا ان پٹ تھی اور انہوں نے کیا ڈیلیور کرا. سب سے بڑی بات ہے. اور کراچی کی کنڈیشن اس لیے ڈفرینٹ ہے, ایک تو اب اسٹیڈیم بھی بالکل ڈفرینٹ ہو گیا, چھتیں ہٹ گئی ہیں. یہاں ونڈ فیکٹر بہت ہوتا ہے نجیب, اگینسٹ دا ونڈ مارنا ہے, ود دا ونڈ مارنا ہے, یہ ساری چیزیں میچ سے پہلے بتائی جاتی ہیں. اور ہوا بعض ٹائم بند ہوتی ہے, لاہور میں نے دیکھا بند ہوتی ہے, کراچی میں ہوا چلتی رہتی ہے. تو یہ ساری چیزیں بیٹنگ کوچ کو تو ساتھ بیٹھنا چاہیے, بولتے رہنا چاہیے. میں اپنا اسٹائل بتا رہا ہوں بھائی کہ یہاں پہ ابھی یہ, یہاں پہ یہ, لیکن ان کا تو ہوا بند اور ہوا کھلی سے فرق نہیں پڑ رہا نا. وہ لاہور میں بھی ہارے, وہ یہاں بھی ہار رہے ہیں, یہاں بھی اسٹارٹ ایسا ہارڈ جس پہ جا رہے ہیں نا. شارٹس کل جو پوائنٹ پہ اپیچ جا رہا تھا نا بال, جو میرا خیال ہے شرجیل بھی شاید آؤٹ ہوا ہے, وہ شارٹ بولڈ ہوا ہے, کوئی پوائنٹ پہ کوئی آؤٹ ہوا ہے لیفٹ ہینڈر, وہ کشال پر ہے. تو وہ چیز ضرور بات کرنی چاہیے کہ یہاں سے جب آپ کٹ مارو گے تو پہلے مارنا ہے, لیٹ نہیں مارنا ہے. یہ ساری چیزیں ہم تو بڈھے ہو گئے, مسئلہ ہی ہے. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ایکسپیرینس سے آتی ہیں یہ چیزیں جو ہے نا. وہ بیٹسمین شپ ہے یہ اپنا نجیب کوئٹہ کی. اور جہاں تک بات ہے یہ پچز سوٹ کریں گے بابر اعظم اسٹائل. اور میں تو انتظار کر رہا ہوں وہ دونوں مسٹری بالر کا, عثمان طارق اور ابرار, ان کے لیے بہت زبردست پچز ہیں. چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. یہاں لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے, اس میچ کے حوالے سے بات ہوگی, کہیں مت جائیے گا. ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین ٹو آر اسپیشل ٹرانسمیشن. لائیو مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. 3 اوور کا کھیل مکمل ہو چکا ہے اور 4 اوور کا کھیل مکمل ہو چکا ہے. 5واں اوور شروع ہو گیا ہے. 4.1 5ویں اوور کی پہلی بال. اماد وسیم بالنگ کرا رہے ہیں. 21 پر 1 اور اب یہ چھکا لگا ہے ایز وی اسپیک. 27 پر 1 4.2 اوورز اور عبداللہ شفیق کا شاندار چھکا. اب سٹیبل ہو رہی ہے تھوڑی سی 2 اوور کے بعد سے ان کی بیٹنگ. باسط بھائی یہ لمبا کھیلیں, یہ پارٹنرشپ لمبی جائے. یہ مت سوچیں نیچے سکندر رضا بھی ہے تو شاہین شاہ افریدی بھی ہے تو کامران اکمل بھی ہے. جو سیٹ ہے وہ لمبا جائے ادھر 15 اوور کے بعد پھر وہ کرے. آئی تھنک عبداللہ شفیق کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ پچ وہ اس ٹائپ کا پلیئر ہے کہ وہ باری بھی لیتا ہے اور ہٹ آؤٹ بھی کرتا ہے. لیٹس سی. لیکن جو فیصلہ کرا ہے کامران نے بہت اچھا پوائنٹ کرا ہے. یہ پہلا اوور اچھا کرنے کے بعد کیوں چینج کر دیا اماد وسیم کو. تو یہ لیڈرشپ نظر آنی چاہیے نا. یہ ہاں ڈیٹا بیس سے زیادہ اس وقت کی جب آپ کی پرفارمنس اچھی جا رہی ہے تو جانے دینا نا. تو ابھی عبداللہ شفیق تھا تو بالنگ کے لیے آ گیا. غلط چیز ہے یار. یہ تو کراچی میں بھی بہت ہوا ہے. جب یہ کراچی میں کھیلتے تھے تب بھی یہی چیز رہتی تھی. بڑا کیچ اسکرین پر دکھائیے کیا زبردست کیچ ہوا ہے. اور اب ہم بات ہی کر رہے تھے کہ عبداللہ شفیق کی وکٹ اس میچ میں بڑی امپورٹنٹ ہوگی. عبداللہ شفیق کیچ آؤٹ ہو گئے ابھی تک. بیوٹیفل کیچ, بڑی زبردست ڈائیو کرتے ہوئے شاداب نے یہ کیچ پکڑا ہے. کیا بیوٹیفل کیچ ہے. پچھلے میچ میں بھی اسی طرح کی ایک اٹیمپٹ کی تھی, آیا نہیں تھا. یہ بہت ہی اچھا کیچ ہے. بالکل پراپر ٹیکنیک تھی. اچھا ابھی جونٹی کی یاد آ گئی. بالکل یاد آئے. باسط بھائی ابھی دیکھتے ہوئے سچویشن کو 2 آؤٹ ہو گئے ہیں, کیا لگ رہا ہے کتنا سکور ہوگا اور کتنا ہونا چاہیے؟ مطلب ہونا تو آپ چھوڑ دینا ہونا.
کتنا ہونا چاہیے 160 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کامران. پورے 20 اوورز کھیلنے جائیں اور اگر 5واں اوور اماد نے کرنے آنا تھا تو پھر تیسرا ہی کروا لیتے غلطی کی. ٹھیک ہے وہ کیچ کی وجہ سے وکٹ مل گئی ہے, نہیں تو اگر باؤنڈری ہو جاتی تو میرے خیال سے کافی 160 بڑا فائٹنگ ٹوٹل ہوگا کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ پچھلے 2 میچوں میں اسلام آباد کی ایک میچ میں 2 وکٹیں گری, ایک میچ میں 3. ان کا مڈل آرڈر ایکسپوز نہیں ہوا. ایک ہی میچ میں ان کی 8 وکٹیں گری تھی تو مڈل آرڈر کی بیٹنگ آئی تھی یا لوور آرڈر کی. لوور آرڈر اور مڈل آرڈر کی ان کی بیٹنگ زیادہ آئی نہیں ہے. ملتان کے خلاف آئی تھی باری ان کی, تو یہ تو ہے. لیکن یہاں پہ اب 20 اوور پورے کھیلنے جائیں اور ٹارگٹ رکھے 165 170 کا. شاہد بھائی ابھی بات یہ چل رہی ہے کہ فینس کے لیے بڑی خوشی کی خبر ہے کہ پلے آف اور فائنل کے مرحلے میں تماشائیوں کو آنے کی اجازت کی بات کی جا رہی ہے. یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا. آپ کیا سوچتے ہیں؟ بالکل پلے آف کے 3 میچ اور فائنل, اس کے لیے تو کراؤڈ آنے کی کا قوی امکان ہے. لیکن کوشش یہ بھی ہو رہی ہے کہ 21 سے جب یہ سیریز لیگ لاہور میں واپس جائے گی تو 21 سے بھی شروع ہو سکتا ہے. لیکن تینوں کوالیفائرز, ایلیمینیٹر اور فائنل کے لیے تو کنفرم ہے کہ کراؤڈ آئے گا. دس از ویری امپورٹنٹ کیونکہ لیگ اس لیول پہ نہیں پہنچ پاتی جس پہ ہم چاہ رہے ہیں جب تک تماشائی نہ ہو. بالکل ایسے ہی ہے اور مزہ بھی آتا ہے دیکھنے کا. انوائرمنٹ بھی, پلیئرز کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے ایسے کھیل رہے ہیں. کراؤڈ کے پریشر کے سامنے پریشر کے سامنے کتنا مزہ آتا ہے اور اس پریشر میں پرفارم کرنا. ڈے نائٹ میچ ہے میرے خیال سے پلے آف میں. پاکستان نے جو کام کیا ہے نا دنیا کے لیے, جو یہ جنگ رکوائی ہے, اس کی میرے خیال ہے کل میٹنگ ہے, اس کے بعد میرے خیال ہے پیر سے اسٹارٹ کر دینا چاہیے میچز. میرا اپنا خیال ہے. اور پاکستان کا جو نام دنیا میں الحمدللہ جو بہت ہی بڑی ڈپلومیٹک جیت ہے پاکستان کے لیے, بہت اس کے بعد پیر سے میرے خیال ہے عوام کو الاؤ کر دینا چاہیے. دیکھیں میں تو اس حق میں ہوں, میں نے پہلے بھی کہا کہ یہیں سے سٹارٹ ہونا چاہیے کراؤڈ. اگر آپ نے لیگ کو بچانا ہے تو اب برانڈ بچانا ہے تو کراؤڈ الاؤ کر دیں گے, جلدی کراؤڈ الاؤ کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. فی الحال ہماری ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. آپ سے شام 5 بجے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.